क्या इंडिया का मिसाइल सिस्टम इस कदर नाकारा है, एक टेक्निकी गलती हुई और मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर। इसके दो पहलू हैं, हम दोनों को देख सकते हैं कि जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, बुखलाया हुआ इंडिया वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी बोंगियां मार रहा है जिसके नतीजे में ये खित्ता भी जंग की लपेट में आ सकता है। कि मिसाइल वाला वाकया उसी तनाजर में देखना चाहिए। इंडिया को एक रोग स्टेट, एक गैर जिम्मेदार स्टेट, उसके असासों को गैर महफूज असासे डिक्लेयर कर देना चाहिए। इंडिया एक ना सिर्फ गैर जिम्मेदार रियासत करार पाता है बल्कि उसके एटॉमिक एसेट्स भी गैर महफूज करार पाते हैं। हाल ही में एक इंडियन फौजी ने न सिर्फ अपने कई साथियों को मारा बल्कि खुद को भी गोली मारकर खुदकशी कर ली। ये इंडियन आर्मी में पहला वाकया नहीं है। कश्मीर में जितने भी इंडियन सोल्जर जाके लड़े वो तमाम के तमाम नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार है। उनकी घरेलू लाइफ उजड़ गई है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कईयों ने खुदकुशी कर ली है, कईयों ने बिला वजह फायरिंग करके अपने ही साथियों को मार डाला, कुछ ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला, कुछ ने अपने जूनियर्स को मार डाला, कुछ ने सिविलियंस को मार डाला। ये एक ऐसी बुज़दिल फौज है जो सिर्फ निहत्ते और कमजोरों के ऊपर अपना जुल्म सितम दिखा सकती है, अपने जबर उसके ऊपर आजमा सकती है। सामने अगर कोई मुसल्लह शख्स हो, सामने अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसे जवाब दे सके तो फिर इनके साथ वही मामला होता है जो अभिनंदन के साथ हुआ था। आलमी ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो तुर्की हर एतबार से एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। तुर्की आलम इस्लाम का एक बहुत अहम मुल्क है, ना सिर्फ अब बल्कि सदियों पहले से एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क रहा है। ये 100 ईयर्स का टाइम अगर निकाल दें, तुर्की अपने रिवाइवल की तरफ जा रहा है। अगर उसकी फौजी ताकत को देखें तो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा दीगर ममालिक में जो फौजी अड्डे हैं वो भी तुर्की के ही हैं। अगर आप तुर्की के ड्रोन्स को देखें तो इस वक्त वो ड्रोन्स के लिहाज से दुनिया में टॉप पर जा रहा है। वो ना सिर्फ अपने लिए ड्रोन तैयार कर रहा है बल्कि दूसरों के लिए भी ड्रोन तैयार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, नज़र डालेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाली अहम खबरों पर और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे अहम और ताज़ा खबर की तरफ सबसे पहले जाते हैं कि क्या इंडिया का मिसाइल सिस्टम इस कदर नाकारा है कि एक टेक्निकी गलती हुई और मिसाइल आके पाकिस्तान में गिरा, क्या कहेंगे आप? इसके दो पहलू हैं, हम दोनों को देख सकते हैं। पहली बात तो ये आपके जवाब देने से पहले कि जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, बुखलाया हुआ इंडिया है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी बोंगियां मार रहा है जिसके नतीजे में ये खित्ता भी जंग की लपेट में आ सकता है। कि मिसाइल वाला वाकया उसी तनाजर में देखना चाहिए। दिस इज़ नंबर 1। अच्छा, अब इसके जो आपका सवाल है इसे हम दो डिफरेंट एंगल से देख लेते हैं। एक तो जो इंडिया ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल फायर हो गया। अब अगर इंडिया के वर्जन को लिया जाए तो यकीनी तौर पर इस वक्त इंडिया को एक रोग स्टेट, एक गैर जिम्मेदार स्टेट, उसके असासों को गैर महफूज असासे डिक्लेयर कर देना चाहिए। भाई पूरे का पूरा वेस्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता रहा कि तुम्हारे असासे गैर महफूज हैं, तुम्हारे जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, जो एटॉमिक एसेट्स हैं वो महफूज हाथों में नहीं है, तुम इनकी मिस हैंडलिंग कर सकते हो, मिस हैंडलिंग की वजह से पूरे का पूरा खित्ता एटमी जंग की लपेट में आ सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा हो गया। तो अगर इंडिया के वर्जन को माना जाए तो इंडिया एक ना सिर्फ गैर जिम्मेदार रियासत करार पाता है बल्कि उसके एटॉमिक एसेट्स भी गैर महफूज करार पाते हैं और पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। दिस इज वन वर्जन। लेकिन अगर इसके इंडिया ने माफ़ी भी मांगी है उसके बाद अपने इस गैर जिम्मेदाराना फेल के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे कई पाकिस्तानी भाई खुश हैं और बगलें बजा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात, ये मिसाइल पाकिस्तान में इतनी दूर तक लगभग 124 या शायद 140 किलोमीटर तक अंदर कैसे आ गया? पाकिस्तान की जो डिफेंस मैकेनिज्म थे सारे के सारे, पाकिस्तान की फजाइया वो कहाँ पर मौजूद थी? 140 या 124 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इतने किलोमीटर अंदर आने के बाद भी वो मिसाइल को गिराया नहीं गया, मिसाइल खुद गिरा है। ये नहीं हुआ कि वो डिटेक्ट हो गया, उन्होंने उसे मार गिराया। वो गालिबन गिरने से 3 मिनट पहले उसे डिटेक्ट किया जा सका, मगर ये कुछ नहीं किया गया कि उसे गिराया जाए, वो खुद ब खुद गिर गया। ये फिर हमारी भी अहलियत के ऊपर एक सवाल उठता है। आपको याद होगा कि शेख उसामा के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि आपके तमाम के तमाम रडार जाम हो गए, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उस इलाके में फायरिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, वहाँ पर कत्ल व गारत करते हैं और उसके बाद वहाँ पर शहीद की लाश को उठाकर ले जाते हैं और हम सब मुंह देखते रह जाते हैं। तो ये कि दोबारा ऐसा ही वाक़या तो नहीं होने जा रहा। ये हमारे इदारों के ऊपर भी एक सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का रिस्पांस टाइम चेक कर रहा है। अब रिस्पांस टाइम बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर हम कोई हमला करें तो इसके जवाब में वो इसे काउंटर करने के लिए कितने तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो काउंटर करते हैं उसके लिए उन्हें कितना टाइम चाहिए होता है। आज के दौर में जो जंगें हैं ये तो माइक्रो सेकंड्स या मिली सेकंड्स के फैसलों की बुनियाद पर जीती या हारी जा सकती हैं। तो जब उन्होंने आपका रिस्पांस टाइम चेक किया कि इतना अंदर तक हमारा मिसाइल घुस गया, इन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, उसके बाद भी ये गिर गया, उसे गिराया नहीं जा सका, उसके बाद तो उनकी खुशी का आलम ही कुछ और होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, रिस्पांस टाइम चेक किया गया। लेकिन खैर ये रिस्पांस टाइम चेक किया गया,
خواہ یہ انڈیا کی ٹیکنیکل مسٹیک تھی. میں انڈیا کو ایک پیغام بہرحال دینا چاہوں گا. وہ پیغام یہ ہے کہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی رکھتا ہے. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ وار ہیڈز بھی لگا لیتے, اس کے اوپر کوئی اٹامک اپنا بم شم بھی نصب کر لیتے, وہاں پہ پاکستان میں کہ تباہی بھی مچا دیتا, تو اس کے باوجود پاکستان اس صلاحیت کا مالک ہے کہ اس کے جواب میں اتنا سارا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی انڈیا کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے. تو ایسے کسی بھی ایڈونچر میں آنے سے پہلے انڈیا کو پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک ایبیلٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, حال ہی میں ایک انڈین فوجی نے نہ صرف اپنے کئی ساتھیوں کو مارا بلکہ خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی. تو کیا انڈین فوجی ذہنی مریض بن چکے ہیں؟ جی, ابھی حال ہی میں اس نے اپنے 4 فوجی ساتھیوں کو خود ہی مار دیا, اس کے بعد خودکشی کر لی. اور یہ انڈین آرمی میں پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کشمیر میں جتنے بھی انڈین سولجر جا کے لڑے وہ تمام کے تمام نفسیاتی پرابلمز کا شکار ہیں. ان کی گھریلو لائف اجڑ گئی ہے, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, کئیوں نے خودکشی کر لی ہے, کئیوں نے بلا وجہ فائرنگ کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو مار ڈالا, کچھ نے اپنے آفیسرز کو مار ڈالا, کچھ نے اپنے جونیئرز کو مار ڈالا, کچھ نے سویلینز کو مار ڈالا. تو انڈین آرمی کی طرف سے یہ ایکٹ قطعاً کوئی غیر متوقع نہیں ہے. جب آپ ظلم کر رہے ہیں, جب آپ غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا نروس سسٹم کسی بھی ٹائم بریک کر سکتا ہے, بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. یہ پرابلمز آتے ہیں. اور انڈین فوج جو ہے یہ بیسیکلی ہم کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی بزدل فوج ہے جو صرف نہتے اور کمزوروں کے اوپر اپنا ظلم و ستم دکھا سکتی ہے, اپنے جبر اس کے اوپر آزما سکتی ہے. سامنے اگر کوئی مسلح شخص ہو, سامنے اگر کوئی ایسا آدمی ہو جسے جواب دے سکے, تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ابھی نندن کے ساتھ ہوا تھا, وہی معاملہ ہوتا ہے جو لداخ میں آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا. تو یہ وہ بزدل قوم ہے جو صرف اور صرف نہتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتی ہے, اور اگر سامنے کوئی نہتا نہیں ہے تو یہ اپنا ہی لوگوں کو فائرنگ کر کے مار پیٹ کے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. اور جس طریقے سے ان کا ٹیمپرامنٹ ہے ویسے ہی ان کے اسلحے کا ٹیمپرامنٹ ہے. آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جو میزائل والا واقعہ جس کی بھی ہم نے بات بھی کی ہے, جس طرح انڈین اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں, ان کے میزائل بھی خود ہی اپنی مرضی سے چلنے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈین آرمی میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت ہی ویک ہے, اور یہ انڈین آرمی کی اوور آل صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, انڈیا کی تو بات ہوگی, ہم بات کر لیتے ہیں روس اور یوکرین کے تنازع کی کہ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی, مجھے یہ صورتحال کچھ ایسے ہے کہ روس کا صدر پیوٹن تو جنگ بندی کے اوپر آمادہ نہیں ہے. اگر آپ یوکرینین پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو اس نے بھی نیٹو کا رویہ دیکھ لیا, اس کے اوپر سے نیٹو کا جو نقاب, جو اچھا سا نقاب تھا وہ اتر چکا ہے. نیٹو جس طریقے سے پیچھے ہٹی, مغرب جس طریقے سے پیچھے ہٹا, امریکہ نے جس طریقے سے یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار نہیں ہوں, تو اسے سمجھ آ گئی کہ نیٹو بھی اس معاملے میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. لیکن جب تک اسے یہ سمجھ آئی اس وقت تک دونوں اطراف سے بہت سارا نقصان ہو چکا تھا. ہزاروں یوکرینین فوجی جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں. جب ہم یوکرینی فوجیوں کے مارے جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بے شمار لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, ان کے حق میں بڑی درد بھری پوسٹیں کرتے ہیں, مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں یوکرین کا سٹینڈ کیا تھا, یوکرینینز کا سٹینڈ کیا تھا. فلسطین کے معاملے میں یوکرینینز کا سٹینڈ کیا تھا. ایک ہے نا یوکرین کا سٹینڈ حکومت کا, ایک ہے یوکرینینز کا سٹینڈ. مثال کے طور پر کسی معاملے میں حکومت پاکستان کا یہ سٹینڈ ہے, مگر عوام کا یہ سٹینڈ ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. جیسے نیٹو فورسز کو جب برادر اسلامی ملک افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے راستہ دیا گیا تو وہ گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا, لیکن میجورٹی میں دیکھا جائے تو پیپل آف پاکستان دے ور ناٹ ود دیٹ ڈیسیژن. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں یوکرین اور یوکرینینز کیا دونوں ایک ہی پیج پر تھے؟ اگر وہ ایک ہی پیج پر تھے تو میرا خیال ہے انہیں بھی تھوڑا سا جنگ کا مزہ چکھ لینا دینے. بے شک یہ میری بات تھوڑی سفاق لگے گی, لیکن جب تک انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا, انہیں فلسطینیوں اور کشمیریوں کے دکھوں کا اندازہ نہیں ہوگا, شام میں بہتے ہوئے خون کا انہیں اندازہ نہیں ہوگا. یہ ہوگی دو باتیں. دوسری طرف اگر ہم ایک اور پوائنٹ پر دیکھیں تو روس یوکرین کے علاقہ خیرسون, اس کی طرح ڈونباس میں بھی ریفرینڈم کروانا چاہتا ہے, اور ریفرینڈم کروا کے اس علاقے کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. جب وہ علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر اسے اس طرح کی جنگیں لڑنے کی ضرورت جو ہے وہ مزید کم سے کم تر ہوتی جائے گی. اگر آپ یورپ کو, نیٹو کو دیکھیں تو وہ روس کی پیش قدمی کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ پیش قدمی افغانستان پر تو ہوئی کوئی نہیں کہ افغانی اٹھ کھڑے ہوں گے, دنیا کچھ ان کے پیچھے آ جائے گی, ان کا خون استعمال کرے گی, ان کی صلاحیتیں استعمال کرے گی, روس کو پسے پشت دھکیل دے گی. وہ روسی ایکٹر, جو روسی نہیں یوکرینین ایکٹر پریزیڈنٹ, وہ یونیفارم پہن کے گن ہاتھ میں پکڑ کے تصویر بنوا کے قوم کو تو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جذباتی قسم کا بیان بھی دیتا ہے کہ میں بھاگوں گا نہیں, میں یہاں رہوں گا, مگر ان فیکٹ دیکھیں تو وہ اپنی عوام کو مروانے کا مکمل بندوبست کر چکا ہے, اور یورپ اور نیٹو پیچھے بھاگ چکے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں روس کے اوپر لگ بھگ 6000 مختلف طرح کی بین الاقوامی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں, مگر ان تمام پابندیوں کے باوجود وہ دبا نہیں, وہ جھکا نہیں, وہ روس اور امریکہ کو مسلسل ان کی اوقات دکھا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر تیل اور گیس کے حوالے سے وہ پابندی لگاتے ہیں تو یورپ خود سفر کرے گا, اس کا نقصان روس کو کم ہوگا,
یورپ کو زیادہ ہوگا. اب اس میں یہ جنگ صرف یوکرین اور روس کی جنگ نہیں رہ جائے گی, یہ جنگ صرف یوکرین اور یورپ کی, مشرقی یورپ کی, امریکہ کی جنگ نہیں رہ جائے گی. اس میں مشرق وسطیٰ بھی سفر کرے گا, بلکہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا سفر کرے گی. آج کی دنیا میں جب جنگ پھیلتی ہے تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. آپ کے یہاں دیکھ لیں انفلیشن کا جو حال ہو گیا ہے, اشیاء جس طریقے سے مہنگی ہو رہی ہیں, انسرٹینٹی جس طریقے سے, انویسٹمنٹ جس طریقے سے اڑ رہی ہے, اس کے پیچھے یہی خطرہ ہے کہ عالمی جنگ نہ چھڑ جائے. تو اگر مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو اسرائیل یوکرین سے گندم بھی لیتا ہے. جب جنگ بڑھ جائے گی تو وہ گندم کے سلسلے میں بھی وہ محتاج ہو جائے گا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ یوکرین میں یہودیوں کی تعداد رہتی ہے, اور قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود یوکرین کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے دونوں یہودی ہیں. اب وہ یہودی جتنے وہاں رہتے ہیں, وہ چند لاکھ یہودی ہیں, وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل چلے جاتے ہیں تو اسرائیل کی توسیع پسندی کا منصوبہ کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, وہ اسرائیل جو پوری کی پوری دنیا کو اپنے حصار میں, اپنے گھیرے میں لینا چاہتا ہے, اس کے لیے مختلف جگہوں پر یہودیوں کے جتھوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ یہودی ادھر مائیگریٹ کر جائیں گے تو ان کے مائیگریٹ کر جانے کے بعد نہ وہاں کا پرائم منسٹر یہودی رہے گا, نہ وہاں کا پریزیڈنٹ یہودی رہے گا, تو اسرائیل کے اپنے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب روس نے اس میں ایک اور نئی گیم کھیلی. میں یہ گیم جو اس نے کھیلی ہے یہ مسلم ممالک کو ساتھ ملانے کی گیم ہے. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. اس گیم سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے روس کے صدر نے بیان دیا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی ہے, اظہار رائے نہیں ہے. ہم نے ادھر ہی اسی جگہ پر ایک پروگرام اس کے بارے میں بات کی تھی, اپنے میری اوپینین پوچھی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ اس نے کہ اسلام کی محبت میں یہ نہیں کہا. اس وقت پوری دنیا جو ہے ونس اگین دو بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے, اور دونوں بلاک یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا وزن ان کی طرف آ جائے. تو اس وقت وہ ایک سیاسی بیان تھا مسلم امہ کی ہمدردیاں اپنے ساتھ جوڑنے کا. لوگوں نے کہا واہ واہ دیکھیں جی روس کے صدر نے یہ کہہ دیا, روس کا صدر تو بہت اچھا آدمی ہے, اس کے ذہن میں یہ پہلے سے آنے والے چند ماہ تھے, اسے پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, تو وہ بیان اسی کی کڑی میں دیکھا جانا چاہیے. اب کیا ہوا, جنگ ہوئی تو شام سے شامیوں کو یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے روس نے بھرتی کیا اور وہاں سے بھجوایا. یعنی ونس اگین مسلم خون بھی اس جنگ میں انوالو ہو جائے گا. آپ دیکھیں ترکی کو کس بری طرح اس جنگ میں دوبارہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خلافت عثمانیہ جب اپنے آخری دموں پر تھی, اسے توڑنے کے لیے, اس کی معیشت کو آخری ضرب لگانے کے لیے انہوں نے اسے زبردستی جنگ عظیم میں کھینچا تھا, جس کے نتیجے میں, جس کے انجام میں فلسطین بھی گیا, یعنی کہ وہاں پر اسرائیل بن گیا, اور خلافت عثمانیہ بھی حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی. اب ترکی دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اسے ایک نئی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ترک صدر طیب اردگان کی بصیرت کے امتحان کا, کہ وہ اس جنگ سے اپنا دامن کیسے بچاتا ہے. وہ ان کی جنگ ہے نا, آرتھوڈاکس عیسائیوں کی جنگ ہے اور یہودیوں اور زائنس کی جنگ ہے, انہیں وہ جنگ لڑنے دی جانی چاہیے. میرا اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے. اب ایک اور چیز, روس لیبیا میں ایک جزیرہ ہے الجفرا, وہاں پر اپنا فوجی اڈا جو اسے فعال کرنے کے چکر میں ہے, اور اسے حملے کے لیے استعمال کرے گا. اب پہلی مرتبہ ہوگا کہ روس وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا یوکرین کے خلاف. یعنی روس ہمیشہ سے اینٹی مسلم رہا, اور مسلمز امریکہ کے, یورپ کے ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے, لیکن اس مرتبہ روس انہیں استعمال کرنے کے لیے جا رہا ہے. پھر شام کے ترسوس اڈے کو فعال کرنے جا رہا ہے. یعنی مسلم ممالک کی تباہی کے بعد اب دوسرے ممالک کی تباہی کے لیے وہ مسلمانوں ہی کی سرزمین کو استعمال کرے گا. تو نہ تو روس ہمارا اپنا ہے, نہ یورپ یا امریکہ ہمارا اپنا ہے. در حقیقت یہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا کڑا امتحان ہے کہ پاکستان وقتی فائدہ دیکھ کے کسی ایک بلاک کو اختیار نہ کرے, وہ اپنا فائدہ دیکھے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, اسٹریٹجی کو استعمال کرے نو ڈاؤٹ, اور دشمن کا خون بہتا ہے تو اس میں اپنا خون انوالو نہ کرے. دشمن کے وسائل جلتے ہیں تو اس میں اپنے وسائل نہ جلائے. ہاں کسی جگہ پر اگر انہیں اس کے وزن کی ضرورت پڑتی ہے, پاکستان کے وزن کی, تو پاکستان وزن وہاں پہ دے جہاں پہ امت مسلمہ کا فائدہ ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تباہی تو فلسطین, شام اور عراق میں بھی بہت مچائے گی, لیکن یوکرین کی جو تباہی ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ ریسنٹلی میں چند ویب سائٹس وزٹ کر رہا تھا نیوز کے حوالے سے, تو جہاں پہ دیگر ایڈس چلتی ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پر اب ایڈس چلائی جا رہی ہے کہ ہیلپ ٹو یوکرین, آپ آن لائن پیمنٹ کریں وہاں کے لوگوں کے لیے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہو کہ روس ہو, امریکہ ہو, نیٹو ہو, ان سبھی نے پوری دنیا میں مسلم ممالک میں بہت تباہی پھیلائی. شام میں جو تباہی پھیلی اس میں روس کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ امریکہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح نیٹو نے جن مسلم ممالک میں تباہی مچائی, عراق میں جو کچھ ہوا وہ ہم سے پوشیدہ تو نہیں ہے, یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے ہمیں اس کا اندازہ ہے, عراق کو کیسے اجاڑا گیا, افغان کو کیسے اجاڑا گیا, ہم کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا ہم سے اس وقت کوئی چیز بھی. اچھا لیکن وہ سب انہوں نے خود کیا تھا, تو اس کے اوپر تو انہوں نے ندامت کے آنسو بہانا بھی گوارا نہیں کیا. عراق میں مور دین 1 ملین افراد کی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, تو ٹونی بلیئر کہتا ہے وی آر سوری, یعنی کہ وہ 10 لاکھ پیپل جان سے گئے اور اس کے لیے صرف سوری ہے.
جبکہ یوکرین کے معاملے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے، یہی دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن پہ ہم پہلے دن سے پیٹ رہے ہیں کہ مغرب کا پیچھا چھوڑ دو، الکفر ملت واحدہ، ان کے لیے نیلی آنکھیں، گوری چمڑی ہونا کچھ اور ہے اور براؤن یا بلیک ہونا کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف رنگ کی بنیاد پر ہو گیا، نسل کی بنیاد پر ہو گیا، سب سے بڑا کلیش پھر مذہب کی بنیاد پر آتا ہے۔ تمام کا تمام عالم کفر مل کر اسلام کے خلاف اگینسٹ ہے، جیسا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، اسلام ایک ملت ہے اور تمام عالم کفر ایک ملت ہے۔ اب اس میں آپ فیس بک کا، سوشل میڈیا کا لائن آف ایکشن بھی دیکھ لیں۔ آپ کشمیر کے بارے میں اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ افغانستان کے بارے میں کوئی پوسٹ کرتے ہیں، تھوڑے دن پہلے میرے پیج کے اوپر پابندی لگ گئی، اس پیج پر میں 60 دن تک لائیو نہیں جا سکتا تھا، 60 دن تک میں کوئی ایڈ رن نہیں کر سکتا اور 3 دن کے لیے میں پوسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کسی آدمی نے لکھا اسلامی جمہوریہ افغانستان، اپنی کسی پوسٹ پہ، کسی اور کی پوسٹ ہے، اس نے اسلامی جمہوریہ افغانستان لکھا، تو میں نے نیچے کمنٹ میں لکھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے یا امارت اسلامیہ افغانستان ہے؟ اگر اسے جمہوریہ قرار دینے کے آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی استعمال کر لوں۔ میں نے جسٹ یہ کمنٹ کیا کسی جگہ پر اور اس کمنٹ پر انہوں نے کہا کہ اس نے امارت اسلامیہ افغانستان کا نام لیا، جسے اب سوشل میڈیا کے اوپر بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور دوسری طرف یوکرین کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان کے اراکین پارلیمنٹ اور ان کی اولادیں، ان کی نسلیں وہاں لڑنے کے لیے جا رہی ہیں، اسے وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ بھئی جہاد کی ٹرم ہی ہماری ہے، تم مجھ سے جہاد کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہیں وہ ہیروز قرار دے رہے ہیں۔ فلسطین میں اگر کوئی ایک بغیر ٹانگ والا، بغیر بازو والا ایک دوسرے معذور بازو کے ساتھ غلیل سے پتھر مانگے تو مارے تو وہ دہشت گرد ہے، اور یوکرین کے لوگ یا یورپ کے لوگ یوکرینینز کی مدد کے لیے اگر اسلحہ باندھ کر وہاں پر جائیں تو وہ ہیرو ہیں، وہ حریت پسند ہیں۔ یہی مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہودی پوری دنیا کے میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا یہودیوں کے پاس ہے، وہ اس کے ذریعے رائے عامہ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وہ روس کے صدر کو ایک وحشی، ظالم، جنگلی اور خونخوار شخص کے درندے کی شکل میں دکھاتے ہیں اور یوکرینینز کو مظلوم دکھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز بھی آئیں جیسے کرونا کے آغاز میں آئی تھیں کہ بے شمار ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، کفنز میں اندر پڑی ہیں، کفن میں لپیٹی گئی ہیں، تو وہ ویڈیو بن رہی ہے، پیچھے وہ اینکر بول رہا ہے تو یکدم ان میں سے ایک نے ہاتھ نکالا، سگریٹ کا ایک کش لیا، پھر دوبارہ گھس گیا، شاید آپ کی نظر سے بھی وہ ویڈیو گزری ہو۔ تو وہ میڈیا کو نظریات کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میڈیا کا کام رپورٹنگ تھا، آج میڈیا کا کام رپورٹنگ نہیں رہا، میڈیا کا کام اینگلنگ بن چکا ہے۔ میڈیا اس حق و باطل کی جنگ میں باقاعدہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ سہون کا کام کر رہا ہے، وہ سلیپ کا کام کر رہا ہے، وہ اینٹی مسلم کام کر رہا ہے۔ اس وقت روس انہیں چونکہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ مسلم ممالک کے ساتھ کوئی اتحاد بنا لے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، ترکی بھی اسے میزائل ڈیفنس سسٹم خرید چکا ہے، اگرچہ وہ یوکرین کو بھی اسلحہ دے رہا ہے مگر وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں ہونے دے رہا۔ یہ سارے کے سارے معاملات پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ روس کو اس وقت نکیل نہ ڈالی گئی تو یہ پاسبل ہے کہ مسلم دنیا اپنا پلڑا روس کے سائڈ پہ ڈال دے، نتیجتاً یورپ اور امریکہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو پوری دنیا یوکرین کی جنگ کو دنیا کی آزادی کی جنگ، دنیا کی جمہوریت کی آزادی کی جنگ قرار دے کے پوری دنیا کو اس میں کودنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے سپاہی، ہم اپنے سولجرز وہاں نہیں بھیجیں گے، ہم غیر ملکوں میں جا کے اپنی جنگ نہیں لڑیں گے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا خون انہیں درکار ہے، اور ہمیں میڈیا سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ میڈیا ہمارے میڈیا کو استعمال کرے گا، انٹرنیشنل میڈیا، پھر ہمارا میڈیا لوگوں کی ذہن سازی کرے گا، یہ لوگ اپنے تئیں حق کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں جائیں گے، اور ونس اگین دنیا میں یہ کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم نے یوکرین روس کی تو بات کر لی، بڑھتے ہیں سعودیہ اور ایران کی جانب کہ ان کے درمیان سرد جنگ کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بظاہر تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ سرد تعلقات جو گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے جاری تھے، جس میں کئی مرتبہ تلخ کلامی ہوئی، کئی مرتبہ ایسا ہوا یوں لگا کہ جیسے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، ایسا لگا جیسے دنیا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب کچھ صورتحال سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ محمد بن سلمان کے نمائندے نے ایرانی عہدیدار سے کسی تیسرے ملک میں ملاقات کی ہے، جس سے برف پگھلنے کی کوئی خبریں نظر آئیں۔ اب محمد بن سلمان نے تو ایک پازیٹیو گیسچر دے دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران وہ شمالی کوریا کی طرف فساد برپا کرتا ہے یا اس کے جواب میں پازیٹیو رسپانس دیتا ہے۔ اب محمد بن سلمان نے، یوں کہہ لیں سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیوں کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حوثی باغیوں نے حملہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جو رد عمل دیا وہ انتہائی مایوس کن تھا۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے انہیں دھمکی بھی دی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنی سرکاری انویسٹمنٹ جو امریکہ میں کی گئی ہے اس کا میجر شیئر بھی وہاں سے نکالنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اب امریکہ کی مداخلت کے بغیر وہ ایران کے ساتھ کچھ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہ رہے ہیں۔
اور اس پہ ان کا علاقہ، ان کا خطہ اور اس کے ممالک کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عراق اس میں ایک میجر رول پلے کرنے کے لیے جا رہا ہے، یعنی وہ ثالثی کا کردار یا دونوں کو ملوانے کا کردار عراق بھی ایک میجر رول پلے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر نہ صرف یہ خطے کے لیے خوش آئند بات ہوگی کہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے خلاف انویسٹمنٹس کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ یورپ سے خریدنے کی بجائے اپنے عوام کی بہتری پر لگائیں گے، اپنے ملک کے انفراسٹرکچر پر لگائیں گے، فیوچر کی پلاننگ پر لگائیں گے۔ اور دوسرا، شاید اگر یہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں تو دنیا اس شیعہ سنی جنگ سے بچ جائے جو گزشتہ 100 سال سے جس کی ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے عالم کفر، اس میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ایسا ایندھن ڈالتا رہتا ہے، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی ہماری طرف سے، کبھی ترکی کی طرف سے، کبھی سعودی عرب کی طرف سے، کبھی کسی دوسرے عرب ملک کی طرف سے، کچھ ان کے خاص احباب کی طرف سے جان بوجھ کے چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح مسلم دنیا جس شیعہ سنی فساد کے زد میں ہے گزشتہ کئی سالوں سے، پاکستان میں اس کا بہت نقصان ہو چکا ہے، عراق میں بہت نقصان ہو چکا ہے، شام میں بہت نقصان ہو چکا ہے، تو شاید اگر یہ دونوں ممالک آپس میں کسی ایسی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ جائیں، ایک دوسرے کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں، ایران اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اسی طرح باقی ممالک اپنی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنے عقائد کو پریکٹس کریں، اپنے نزدیک جو صحیح ہے اسے پریکٹس کریں، تو شاید یہ دونوں میجر سٹیک ہولڈرز مل کے عالم کفر کو کسی خاص نہج پر، کسی خاص کافر کردار تک پہنچا سکیں۔ وہ جو ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ وقت ہے اسے توڑنے کا، لیکن اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں ایران کی طرف سے کیا ڈیسیجن آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، عالمی تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو ترکی ہر اعتبار سے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی مجیب، ترکی عالم اسلام کا ایک بہت اہم ملک ہے، نہ صرف اب بلکہ صدیوں پہلے سے ایک انتہائی اہم ترین ملک رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بیچ میں گیپ آیا مصطفیٰ کمال پاشا کے آنے کی وجہ سے، وہ 1920 سے لے کر اب تک لے لیں آلموسٹ 100 ایئرز گزر گئے، تو یہ 100 ایئرز کا ٹائم اگر نکال دیں تو ونس اگین ترکی اپنے ریوائول کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر اس کی فوجی طاقت کو دیکھیں تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ دیگر ممالک میں جو فوجی اڈے ہیں وہ بھی ترکی کے ہی ہیں۔ اگر آپ ترکی کے ڈرونز کو دیکھیں تو اس وقت وہ ڈرونز کے لحاظ سے شاید وہ دنیا میں ٹاپ پر جا رہا ہے، وہ نہ صرف اپنے لیے ڈرون تیار کر رہا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ڈرون تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کے آواز اٹھانے کو دیکھیں، خواہ وہ کشمیر کے لیے ہے، خواہ وہ برما کے مسلمانوں کے لیے تھا، خواہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تھا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مجھے یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ریسنٹلی ابھی جو ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ جب آیا اسے کس طریقے سے اس نے ویلکم کیا، تو میں اس کے اوپر بھی کوئی ہیپی نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ تعصب کا شکار ہوں۔ امت مسلمہ کے دل پہ ایک قسم کی چھریاں اچھا، اس کے لیے کچھ لوگ جواز یہ دیتے ہیں کہ یہ ریاستوں کے معاملات ہیں تو وہ ریاستی سطح پر ملاقات کی گئی ہے، جس طرح انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، سفارتی وفود کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی بعض اوقات آیا جاتا ہے، کرکٹ میچز دیکھنے کے لیے آیا جاتا ہے، کرکٹ ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، یہ کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح وہ بھی کھلے دشمن ہیں، مگر یہ ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے۔ اگر میں اس بات کو مان بھی لوں تو اسے اتنا وارم ویلکم نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ آیا ہے وہاں پہ تو اسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ہی ریسیو کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اسے ریسیو کر لیتا، مگر اس کے رویے سے سرد مہری نظر آنی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے پہلے اس نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیل کو کھڑے ہو کے کہا کہ تم ایک دہشت گرد ہو، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس کا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ اس نے سلام لینے سے انکار کر دیا تھا، پوری دنیا چونک اٹھی تھی نا۔ تو اگر اسرائیلی صدر سے ملنا اتنا ہی ضروری تھا تو اسے یہاں پر اپنا گیسچر یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں ہیپی نہیں ہوں تم سے، لیکن اس نے ایسا گیسچر نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، وہیں پر اسی میٹنگ کے بعد اس نے یہ بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ فلسطینی رہنماؤں کی جو کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے اس میں تمام فلسطینی رہنماؤں کو آنے کی اجازت دی جائے گی، وہ تمام کے تمام جو اسرائیل کی گڈ بکس میں نہیں ہیں انہیں بھی روکا نہیں جائے گا، کسی پر اسرائیل کی وجہ سے پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ یہ ونس اگین ایک اور ترک کا پتہ نکلا اس کا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ اس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے یا اس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ میں پرسنلی، آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار معاملات میں نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کی تائید کی ہے اور کئی جگہوں پر میں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کا چارج ترکی لینے کی بات کر رہا تھا تو ہم نے اس کے خلاف پروگرام کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا، اور الحمدللہ انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اب یہ معاملہ ہے، اس میں یقینی طور پر میں اس سے خوش نہیں ہوں، لیکن اب جو ان کی ریاستی پالیسی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے یہ آپ کو چند ہفتوں میں کہ چند مہینوں میں سامنے آ جائے گا۔ اب اکانومی کو اگر دیکھیں تو ترکی کی اکانومی بھی بہت بہتر جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ دیگر ملکوں کا اسلحہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے اکانومی مضبوط ہو رہی ہے۔ ترکی کی اکانومی کا مضبوط ہونا پوری مسلم دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گڈ سائن ہے۔ تو طیب اردوغان اگر اپنی پالیسیوں کے ذریعے معاشی گروتھ لے آتا ہے، اپنی پالیسیوں کے ذریعے عسکری مضبوطی اسٹیبلٹی حاصل کر لیتا ہے، اپنی انہی پالیسیوں کے ذریعے وہ آس
آس پاس کے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بنا لیتا ہے، اپنی گڈ پالیسیز کی وجہ سے اگر وہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کا موجب بن جاتا ہے تو شاید اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں کرتا، ہمیں کسی بھی وقت سامنے آئے کہ وہ در حقیقت دوسرے یاسر عرفات یا کچھ اور لوگوں کی طرح اعلی کار بن گیا، تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دس از نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مغربی ممالک کسی صورت نہیں چاہتے کہ ترکی کے عربوں کے ساتھ اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا ہوں. اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، ایسی شرنگیزیاں کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں. خواہ وہ عرب ممالک کے ساتھ بدگمانی پیدا کرنا مقصود ہو، خواہ وہ پاکستان کے ساتھ، خواہ وہ ملیشیا کے ساتھ، خواہ وہ افغانستان کے ساتھ یا کسی اور مسلم ملک کے ساتھ. تو یہاں پر ہم تمام مسلم ممالک کو بشمول ترکی کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیسیکلی ہیں تو ایک ہی، ہم جستے واحد ہیں. اگر کسی ایک سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، کسی ایک طرف سے کوئی برا بیان آتا ہے تو اس کے جواب میں فوری طور پر بیان داغنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تہہ تک جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا افغانستان سے جب امریکہ ذلت امیز شکست کھا کے نکلا ہے تو جب یہاں پہ ٹریڈ شروع ہوئی ہے، ٹرکوں کا آنا جانا شروع ہوا، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اتار لیا، پاکستانی ڈرائیوروں کو مارا گیا. یہاں کے لوگ بڑے مشتعل ہو گئے کہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ظلم ہو گیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ افغان طالبان تھے ہی نہیں، وہ کہ سیکنڈ گروپ تھا جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتا تھا. یہی معاملہ ترکی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس معاملے میں ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. جی تو ناظرین، یہ تھی اس ہفتے کی تمام تر صورتحال جس کے اوپر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے تجزیہ کیا. اگر آپ کی کوئی رائے ہیں تو کمنٹ میں اس کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.